اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ اسلام کے معاشی نظام کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ سود یعنی انٹرسٹ کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا معنی و مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام اصول قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے وضع فرمائے ہیں، جن کی بنیاد آفاقی اور عالمگیر ہے، اور جو عالم انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جس بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے بہت سے نازیبا عمل اور رسم و رواج تھے جن سے مظلوم انسانیت چکی میں پس رہی تھی، اور ان کا استحصال ہو رہا تھا۔ اس استحصال سے بچنے کے لیے دین اسلام نے کچھ قوانین لاگو کیے ہیں، جس میں سے ایک ربا یعنی سود کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ جہاں تک اس کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو لغت میں ربا کے معنی زیادتی، بڑھوتی اور بلندی کے ہیں۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں، اور زجاج نے کہا ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا حرام اور دوسرا حرام نہیں ہے۔ ربا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منافع لیا جائے، اور ربا غیر حرام یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے، اور یہ بات تاج العروس شرح القاموس کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک اس کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو شرعی اصطلاح میں سود یا ربا کی تعریف یہ ہے کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلاً کسی کو سال یا 6 ماہ کے لیے 1000 روپے قرض دیے، تو اس سے یہ شرط کر لی کہ وہ 1000 روپے کے 1200 روپے لے گا، مہلت کے عوض یہ جو 200 روپے زیادہ لیے گئے ہیں اسے سود کہا جاتا ہے۔ اور اہل عرب کا جو طرز عمل تھا سود کے بارے میں، اسلام سے پہلے اہل عرب میں اگر کوئی قرض لیتا اور وقت پر واپس نہ کرتا تو اس کو وہ معاوضہ
दुगना करके वापस देना होता था। अगर फिर भी वक्त पर वापस ना करता तो उसको फिर वो मुआवजा और भी दुगना करके वापस करना पड़ता था, चाहे वो पैसों की सूरत में होता या मालो मतआ या किसी साजो सामान की सूरत में। जब भी कर्ज दिया जाता था तो वक्त और मिकदार का तयन पहले से कर लिया जाता था। और कुरान मजीद में अगर हम सूद के हवाले से कुछ देखें तो हमें सबसे पहली बात तो ये नज़र आती है कि इंसान ये समझता है कि वो सूद के ज़रिए एक्स्ट्रा पैसों को हासिल कर रहा है, तो कुरान उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं बल्कि उसे माल की कमी करार देता है। और कुरान मजीद की कुल 12 आयात में रिबा के मुताल्लिक ज़िक्र आया है। और कुरान मजीद की सूरा रूम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तरीके से बयान फरमाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा आतैतुम मिन रिबा यरबू फी अम्वालिन नासी फला यरबू इंदल्लाह। और जो सूद पर तुम देते हो ताकि लोगों के माल में बढ़ता रहे, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और फिर एक जगह पर तो अल्लाह ताला ने यानी इसे जंग करार दिया है। इरशादे बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ज़नहू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ बाकी सूद रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमने ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलाने जंग है। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने ख़ुद सूद छोड़ने का हुक्म दिया। इरशाद हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। और अहदीस मुबारका के अंदर भी सूद के ख़ात्मे पर और उससे बचने पर ज़ोर दिया गया है। और एक जगह पर हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देखें तो ख़ास तौर पर हज्जतुल विदा के मौका पर, जिसमें तकरीबन सारे सहाबा कराम अरब के चप्पे चप्पे से उमड़ आए थे, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ तजारती और मुहाजनी हर तरह के सूद की हुर्मत का ऐलान फरमाया। आपने फरमाया, सुन लो, जहलियत की हर चीज़ मेरे पाँव तले रोन दी गई और जहलियत का सूद ख़त्म कर दिया गया। और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये सारा सूद ख़त्म है। यानी असल रकम लेने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकदार ठहरा दिया, लेकिन सूद को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया। और उसकी एग्ज़ाम्पल अपने घर से
جو ہے وہ دی۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زنا سے بدتر گناہ قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم جسے انسان جانتے بوجھتے کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو عذاب الہی کی حلت قرار دیا کہ انسان سود کے ذریعے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں میں زنا اور سود رواج پا گیا تو وہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسا ہے یا نہیں، اور پھر ہم پر جو مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں، جو مختلف بیماریوں کی صورت میں، وباؤں کی صورت میں، جن میں سے آج ایک کرونا بھی ہے، تو اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر آج کل سود جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی جو ہے وہ کتنی اقسام ہے۔ تو عام طور پر جو سود کی اقسام چلتی ہے ان میں سے پہلی جو ہے وہ ربا النسیہ، اور اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربا النسیہ زمانہ جاہلیت میں مشہور تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے بدلے ہر مہینے یا ہر سال ایک مقررہ رقم لیا کریں گے، اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہے گی۔ مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اور اگر مقروض اصل رقم ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا، اور یہ وہ ربا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ قرآن مجید میں ربا النسیہ کو ربا کرم اور ربا القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس میں ایک مخصوص مقدار کی رقم طے کی جاتی ہے جو قرض دار کو قرض واپس کرتے وقت اس کو دینی ہوتی ہے، اور اس کی جو دوسری قسم ہے اسے رب الفضل کہا جاتا ہے، اور اسے رب الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی اشیاء کا تبادلہ جن کا وزن اور مقدار برابر نہ ہو، یعنی مثل گندم کے بدلے گندم وغیرہ۔ اور اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کے بدلے سونا برابر بیچو، اور اسی طرح چاندی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گیہوں کے بدلے گیہوں، نمک کے بدلے نمک، اور جو کے بدلے جو برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ لیا یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ پس سونا چاندی کے بدلے، یوں کھجور کے بدلے، اور جو کھجور کے بدلے جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرط یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی سیم چیز نہ ہو، اسے ہٹ کے اگر چیز دوسری چیز اگر ہے تو پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے فروخت نہ کرو۔ اب ہم سود کے چند مفاسد کو دیکھتے ہیں
کہ سود کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، سود خوری سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی حاصل ہوتی ہے۔ سود سے باہمی ہمدردی اور امداد باہمی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ سود سے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا پلیز، جی پلیز سوری۔ تو سود سے تیسرے جو نمبر پہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، سود سے احتکار و اقتناص جیسی معاشی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور نمبر 5 سے سود سے معاشی استحصال ہوتا ہے۔ نمبر 6، سود سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے۔ اور سود عیاشانہ طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے۔ اور سود خوری سے مفت خوری کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور سود خور سست و کاہل ہو جاتا ہے کیونکہ اسے گھر بیٹھے مفت میں پیسے ایکسٹرا مل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کام کرنے کی عادت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے ایک کرنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جسے انشورنس کہا جاتا ہے یا بیمہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے معنی و مفہوم کو دیکھیں گے کہ انشورنس انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں بیمہ اور عربی میں التامین کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو مستقبل میں جو خطرات درپیش ہوتے ہیں، کوئی انسان یا ادارہ ضمانت لیتا ہے کہ فلاں قسم کے خطرات کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کے مالی اثرات کی میں تلافی کروں گا۔ اور اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بیمہ یا جو انشورنس ہے اس کے جو قائلین ہیں وہ اس کا تاریخی پس منظر کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ 1400 عیسوی میں اٹلی کے تاجروں میں سے ایک تاجر کا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا اور وہ انتہائی تنگ دست ہو گیا۔ دوسرے تاجروں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر کے اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، چونکہ ایسے حادثات کا آئندہ بھی امکان تھا۔ لہٰذا تاجروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ تمام تاجر ہر ماہ یا ہر سال جیسے بھی سہولت ہو ایک مقررہ رقم ادا کر دیا کریں تاکہ اس فنڈ سے اس قسم کے حوادثات و خطرات کے نقصان کا کسی حد تک تدارک کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے انشورنس کی اگر اقسام کو ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے لائف انشورنس آتی ہے، پھر اس کے بعد ہم جنرل انشورنس کی طرف آتے ہیں۔ جو جنرل انشورنس ہے اس کے اندر ہیلتھ انشورنس ہے، وہیکل انشورنس ہے، ٹریول جو ہے اس کی انشورنس ہے، ہوم انشورنس ہے، اور اس کے بعد کارپوریٹ انشورنس ہوتی ہے۔
اور اس کی اہمیت جو ہے اگر اس کا ذکر کیا جائے، وہ لوگ جو انشورنس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجھے واقعی تحفظ کی ضرورت ہے؟ زندگی تو حیرت سے بھری ہوئی ہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ ہر آدمی کو بدترین تکلیف کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مختلف حالات میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سنگین بیماری، قدرتی آفات، پیاروں کی غیر متوقع موت وغیرہ۔ ایسے حالات میں مناسب بیمہ ہونا انسان کی مالی حالت میں اہم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کو اپنی ضروریات کے مطابق صحیح قسم کے تحفظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ انشورنس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ انشورنس میں ایک آدمی اپنے آپ کو یا اپنی جائیداد وغیرہ کو کسی انشورنس کمپنی کے پاس انشورڈ کراتا ہے۔ اس کی عمر اور صحت کے تعین کے بعد ایک مخصوص وقت تک اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متعین رقم جمع کراتا رہے۔ اس کی وفات، بیماری یا انشورڈ جائیداد کی صورت میں اس کے وارث کو متعین رقم سود کے ساتھ ادا کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس متعین وقت تک زندہ رہتا ہے تو وہ رقم سود سمیت اسے ادا کر دی جاتی ہے، اور کمپنیاں جو رقم جمع ہوتی ہے اسے سودی کاروبار میں لگاتی ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ اب انشورنس کے مفاسد، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس بارے میں لارڈ مانسفیلیا کہتا ہے کہ بیمہ پالیسی کا دار و مدار اٹکل پر قائم ہے، یعنی اس پر اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور انگلینڈ کا سلوٹر کہتا ہے کہ بیمہ دار کسی ناگہانی آفت سے بچنے والے ضرر کے خون سے پیش بندی کے طور پر کمپنی سے معاوضہ دینے کا عہد کرتی ہے۔ یہ پالیسی صرف اٹکل اور بے سبب دولت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ یہ صرف قیاس اور اٹکل پر ہی نہیں بلکہ جوا اور سود پر بھی مبنی ہے، اور ایک ایسا خوبصورت فریب ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ کس کی جیب تراشی جائے گی اور کس کی بھرے گی۔ ہمارے نزدیک بیمہ پالیسی بے غرر یعنی دھوکہ اور بے حساب کی ایک قسم ہے، یعنی جس کا انجام نامعلوم ہو اور قسمت آزمائی کے لیے کیا گیا ہو۔ اسی طرح کی پالیسی اسلام میں حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے خریدنے سے منع فرمایا جو ابھی پیٹ میں ہوں جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو جائیں، اور اس دودھ کے خریدنے سے منع فرمایا جو ابھی تھنوں میں ہے۔ بیمہ پالیسی کے جواز کا ایک ہلکا سا اشارہ بھی ہمیں اسلام کے معاشی نظام سے نہیں ملتا۔ یہ صرف ایک سراب ہے جس کی تہ میں ایک بوند بھی پائی نہیں جاتی۔ اس طرح کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں
جن کی بنیاد اتفاقی معاملات پر ہے وہ کمار کی تعریف میں آتی ہیں اور کمار کو قدرت نے حرام قرار دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں مولانا جو مودودی ہیں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنیاں جو روپیہ پریمیم کی شکل میں وصول کرتی ہیں اس میں بہت بڑے حصے کو سودی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں، اور اس ناجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ حصہ دار بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو یا اپنی کسی چیز کو ان کے پاس انشور کراتے ہیں۔ موت یا حوادث کی نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری یہ کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں اس کے اندر کمار کا اصول پایا جاتا ہے۔ آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے اسلامی شریعت کے حوالے سے اس کی حیثیت سے مرنے والے کے ترکے کی ہے، جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے، مگر یہ رقم ترکے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص کو مل جاتی ہے جن کے لیے پالیسی ہولڈر نے وصیت کی ہو، حالانکہ یہ وارث کے حق میں شرعاً وصیت ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس آج کل جو تکافل کا سسٹم چلتا ہے وہ کیا ہے کہ اسلام نے معاشی نظام میں بھی انسانوں کو مکمل رہنمائی فرمائی اور جدید دور کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ انسانوں کی معاشی ضروریات خصوصی طور پر مرنے کے بعد جو گھر والوں کو پیش آ سکتی ہیں اس کے حل کے لیے علماء کرام نے تکافل کی اجازت دی تاکہ انسان کے مرنے کے بعد وارثین در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں بلکہ تکافل سے ملنے والی رقم سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ مولانا تقی عثمانی نے تکافل کی شرعی حیثیت اپنی کتاب جو ہے اس میں اس کے جواز پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے ہم صرف اس کے جواز کی بات کریں گے، تفصیل کے لیے مولانا کی کتاب سے رجوع کیا جائے۔ کافل بیسیکلی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی کفالت کرنا ہے۔ موجودہ تکافل کا بنیادی نظریہ کچھ اس طرح ہے کہ چند افراد مل کر رقم جمع کرتے ہیں جسے کسی کاروبار میں انویسٹ کیا جاتا ہے، تمام افراد اس رقم میں شریک ہوتے ہیں اور اس شرکت کا تناسب جمع کرائی گئی رقم کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر جمع کی گئی رقم 1,00,000 ہے تو 10,000 جمع کرانے والا 10% کا حصہ دار ہوگا۔ جمع کی گئی رقم ایک وقف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس میں جو منافع ہوتا ہے اس میں بھی سب شریک ہوتے ہیں۔ اس رقم کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شریک کا کوئی نقصان ہو جائے تو اسے اس رقم میں سے پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی شریک اپنی رقم اسی شرط پر جمع کراتا ہے
کہ اگر اس کا کسی خاص چیز جس کے لیے انشورنس کرا رہا ہے کو نقصان ہوا تو اس کا نقصان پورا کیا جائے گا، چاہے اس کے برابر اس نے رقم جمع کرائی ہو یا نہیں۔ ہر شریک ایک خاص مدت تک ماہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر رقم جمع کراتا رہتا ہے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور شریک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رقم منافع سمیت واپس لے لے اور چاہے تو مدت میں اضافہ کر لے۔ اور جہاں تک تکافل کا شرعی حکم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو محترم جناب تقی عثمانی صاحب، یہاں یعنی کوشچن کسی نے کیا ہے کہ روزنامہ دنیا کو پڑھا، دینی مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے آپ نے تمام جوابات نہایت عمدگی سے دیے۔ انشورنس کے بارے میں تو تمام علماء کی حرمت کا فتویٰ ہے، مگر نمبر 1 تکافل کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 2 لائف جنرل تکافل لینا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3 جو حضرات اس انڈسٹری سے وابستہ رہ کر روزگار کماتے ہیں ان کی آمدنی جائز ہے یا نہیں؟ یہ کوشچن سید جواد اجود حسین نے کیا تھا، جس کے جواب میں مولانا نے بتایا کہ تکافل پلان لینا جائز ہے اور انشورنس ہر قسم کی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں غرر، دھوکہ، قمار، جوا اور سود شامل ہوتا ہے، جبکہ تکافل میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ تکافل وقف کی شرعی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کا تکافل شرعاً درست ہے۔ نیز تکافل کمپنیوں میں کام کرنا اور ان کی آمدنی بھی جائز ہے۔ تکافل پر عرب علماء کی قدیم تحقیق اور جواز کے فتوے کے علاوہ یہاں کے اہل فتویٰ علماء و مفتیان کرام کی ایک بڑی تعداد کی جانب سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، جس کی مکمل تفصیل کے لیے آپ فتاویٰ عثمانی جلد نمبر 3 پیج نمبر 314 سے 327 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کمپنی اور تکافل کے اندر کیا فرق پایا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی کمپنیوں کے طریقہ کار میں فرق یہ ہے کہ انشورنس کمپنیاں جو شرعی قواعد کی پابند نہیں، لوگوں سے باقاعدہ تجارتی معاہدہ کرتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ بیمہ دار سے ماہانہ یا سالانہ ایک رقم پریمیم کے نام سے وصول کرتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ التزام کرتی ہیں کہ جس چیز کا بیمہ کرایا گیا ہے اگر وہ ہلاک ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچ جائے تو انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی۔ یہ کمپنیاں پریمیم کا تعین ایک خاص حساب کے ذریعے کرتی ہیں، جس کے لیے ایک مستقل فن ایکچوری کے نام سے مشہور ہے۔ اس حساب کے ذریعے وہ یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ انہیں سال بھر میں اوسطاً کتنے لوگوں کے نقصانات کی تلافی کرنی پڑے گی اور اس پر کتنا خرچ آنے کی توقع ہے۔ جتنا خرچ آنے کی توقع ہوتی ہے اس پر وہ اپنے منافع کی ایک مقدار کا اضافہ کر کے مختلف اشیاء کے پریمیم کا تعین کرتی ہے۔ اگر سال بھر میں ان کے اخراجات توقع کے مطابق ہوں تو باقی باندہ رقم
ان کے منافع کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اگر اخراجات توقع سے زیادہ بڑھ گئے تو چونکہ انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی اور انشورنس کمپنی سے معاملہ کرتی ہیں کہ ایسے نقصان کی صورت میں وہ کمپنیاں ان کے نقصان کی تلافی کریں۔ اس عمل کو انگریزی میں ری انشورنس اور عربی میں اعادۃ التأمین کہا جاتا ہے، اور مروجہ انشورنس کمپنیاں اعادۃ التأمین کے لیے ری انشورنس کمپنیوں کو پریمیم ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کمپنیوں کو کوئی شرعیہ بورڈ کنٹرول نہیں کرتا، جبکہ تکافل میں جمع شدہ رقم کو غیر سودی کاروبار میں ایک شرعیہ بورڈ کی نگرانی میں کرتا ہے اور اس کے ہر قدم پر نظر رکھتا ہے۔ اسی لیے مولانا تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء دیوبند نے اس کی اجازت دی، لیکن کچھ علماء کرام ابھی بھی تکافل کی حق میں نہیں اور وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ مثلاً ان کے نزدیک کہ آج کل انشورنس اور بیمہ کے متبادل کے طور پر تکافل کمپنیز جو مختلف ناموں سے تکافل کی سہولیات دے رہی ہیں، ان کا طریقہ کار درست نہیں۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض وہی خرابیاں شامل ہیں جو کہ عام انشورنس اور بیمہ میں ہے، لہٰذا تکافل بھی ناجائز ہے، اور یہ فتاویٰ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن نے دیا ہے۔ تو وہ علماء کرام جو انشورنس خاص طور پر تکافل کے حق میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ علماء کرام جو تکافل کے حق میں نہیں اور ان کے جو نقائص بیان کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان نقائص کو ختم کریں اور انہیں مطمئن کریں، تاکہ اس یعنی سسٹم کو آج کے دور میں جب حکومتیں جو ہے وہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں لیتی اور انسان کے مرنے کے بعد وارثین کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یعنی کہ مرحوم کے بیوی بچوں کو بھی گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بے گھر ہو جاتے ہیں، بہت سے اگزامپل سامنے نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے جو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اور وہ ان کی نوبت فاقوں تک آ جاتی ہے۔ تو ان حالات میں ان علماء کرام کو چاہیے کہ ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک ایسا درمیانی راستہ نکالیں تاکہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ مجبوری جو ہے اس سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہیلپ مل سکے اور ان کی جو زندگی ہے اور بچوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو سکے۔ باقی جو ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔